अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में कोरोना काबू में है और वो कैफियत जो भारत में हम देख रहे हैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी वजह से पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज से जारी हैं, सनती सरगर्मियाँ पूरे अंदाज से जारी हैं और इसी एतमाद के नतीजे में बिलाखिर हुकूमत ने फैसला किया था कि तालीमी इदारे खोल दिए जाएँ। 6 माह की बंदिश के बाद अब तालीमी इदारे खुल रहे हैं, फेज़ में काम हो रहा है और इसी दौरान इस पूरे पस मंज़र में जबकि मरहलावार तालीमी इदारे खुल रहे हैं, हुकूमत की चौकसी भी बढ़ रही है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से बताया गया है कि इस विजिलेंस के नतीजे में पिछले 48 घंटों में SOPs इख्तियार न करने पर 22 तालीमी इदारों को पाकिस्तान भर में बंद किया गया है। गोया कि हुक्काम भरपूर अंदाज से जायज़ा ले रहे हैं कि जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं तो इस दौरान इस वबा का कहीं दोबारा फैलाव देखने में न आए। कल IBA कराची के कैंपस में 2 तालिब इल्मों को कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद IBA के सिटी कैंपस में तदरीसी अमल को 2 रोज़ के लिए मुअत्तर कर दिया गया था और दोनों तालिब इल्म जो थे वो IBA के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। इसके साथ एक और वाक़े में हैदराबाद डिवीज़न के 2 कॉलेजेस के 16 असातिज़ा में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद दोनों कॉलेजेस को बंद किया गया। पेशावर के सिर्फ एक सरकारी स्कूल के 7 और नशहरा के स्कूल में 8 असातिज़ा में कोरोना जब मिला उस पर इस दोनों को तालीमी इदारों को बंद किया गया। इससे कबल इस्लामाबाद में टारगेटेड टेस्टिंग के दौरान एक तालीमी इदारे में 16 केसेस रिपोर्ट होने पर उसे भी सील कर दिया गया था। 3 रोज़ में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे KP में बंद किए गए हैं, जिनकी तादाद 16 है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारे सील किए जा चुके हैं। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सूबाई और ज़िलाई सतह पर मॉनिटरिंग टीम्स को सौंपी गई है। जो तालीमी इदारे SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर जुर्माने भी किए जाएंगे और उनको बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं और ये मुसलसल अमल जारी है। तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोले गए थे। पहले मरहले में 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा को स्कूल बुलाया गया, जबकि 23 सितंबर को 6ठी से 8वीं जमात के तालिब इल्म को स्कूल आने की इजाज़त होगी। गोया कि अब ये 23 सितंबर से अगला मरहला होगा और फिर आखिरी मरहले में 30 सितंबर से तमाम प्राइमरी स्कूल्स खुल दिए जाएंगे और फिर यानी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे खुले हुए होंगे। ये मरहला, ये एक्सपीरियंस कैसे गुजर रहा है, इसके बारे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं हेल्थ के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पहले दिन से हुकूमत के इस कोरोना पॉलिसी का एक बड़ा फोकल पर्सन है, आप शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कोरोना पॉलिसी है और उसके बड़े बड़े मज़बूत नताइज आए, पूरी दुनिया हमें उसको सराह रही है। ये फरमाइएगा जो ये हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का एक्सपीरियंस किया और अब तक जो हमें इस सिलसिले में अपडेट्स मिल रही हैं, आर यू लिटिल कंसर्न, कुछ आपको तशवीश है या हालात वैसे ही हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपका सवाल बिल्कुल आजकल के हिसाब से इंतहाई मौजू है कि इसको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है और इस पे क्या हम तसल्ली रखते हैं या हमें कुछ तशवीश है। पहली बात तो ये कि जहाँ तक तशवीश का या कंसर्न का ताल्लुक है, उसका मामला इस हद तक है कि चूँकि ये हमारी जितनी भी हमारी ओपनिंग्स हमारी सोसाइटी में जो हमने चीज़ें जिन पर बंदिश लगाई थी, जिनको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम किया गया, उनमें जो सबसे बड़ी ओपनिंग है वो ये है। तो कंसर्न और जो इस पे फोकस है वो उस हवाले से है कि 210 मिलियन या 220 मिलियन पॉपुलेशन में से 53 मिलियन, 1/4 तकरीबन जो है वो हमारे बच्चे या वो लोग हैं जो कि किसी न किसी तदरीसी या तालीमी इदारे में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कंसर्न उस हवाले से है। दूसरी बात हुई कि ये किस तरह से चल रहा है। अभी चंद ही दिन हुए हैं, ज़ाहिर है ये नया प्रोसेस है, इसी हफ्ते ये मामला शुरू हुआ है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उमूमी तौर पे हमें अच्छी कंप्लायंस और अच्छी सीरियसनेस दिख रही है। मुझे लगता है कि तमाम लेवल्स के ऊपर असातिज़ा, वालिदैन, बच्चे, नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो सब इस बात की अहमियत को समझ रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस अमूमी कैफियत के अलावा हमने स्पेसिफिकली भी जगह जगह ये भी देखना होता है कि क्या कहीं इस चीज़ की, इस अमूमी कैफियत की कोई एक्सेप्शंस तो नहीं प्रैक्टिस हो रही, कहीं SOPs में कमी तो नहीं, या खुदा न खास्ता कहीं केसेस तो नहीं डिटेक्ट हो रहे। तो दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, दोनों चीज़ों पे एक्शन करने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, इसका मतलब है देखा जा रहा है कि भाई अगर मास्क पहनने हैं या कोई दीगर एहतियाती तदबीर है तो उसकी कोई ब्रीच या उसकी खिलाफ वर्जी अगर है तो उस सूरत में इदारे को बंद किया जाए या उनको नेसेसरी डिसिप्लिनरी कोई एक्शन किया जाए। और साथ साथ
ٹیسٹنگ بھی جاری ہے, سینٹینل ٹیسٹنگ جس کا ہم نے ذکر کیا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بریچ نہ ہو رہی ہو, لیکن اس کے باوجود عمومی طور پہ کمیونٹی کے ذریعے اگر کسی کو کچھ اسپریڈ ہوا ہوا ہے, جیسے کچھ اساتذہ ہیں مثال کے طور پہ, ان کو ہو سکتا ہے گھر سے یا کسی اور جگہ سے انفیکشن آئی ہو, تو اس صورت میں بھی بطور احتیاط, یہ کوئی سزا نہیں لیکن بطور احتیاط ان کو کچھ دنوں کے لیے بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس ساری چیز کی امپلیمنٹیشن کامران صاحب لوکل ہے, کیونکہ ظاہر ہے جہاں لاکھوں تدریسی ادارے ہیں, اس کو سینٹرلی مانیٹر تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ یا اس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ فلیکسیبلٹی ہمیں ہمیشہ پروونسز کو اور ایکچولی لوکل ایڈمنسٹریشن کو دینی پڑتی ہے, اور وہ بہت اچھا کر رہے ہیں میری اطلاع. اوور آل آپ مطمئن نظر آتے ہیں, مجموعی صورتحال سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ 1/4 آبادی کو ہم نے اب کھول دیا ہے کہ وہ اسکولز اور کالجز میں جائیں, بڑے اچھے نمبرز ہیں, اور پھر باقی ایسا لگتا ہے کہ 1/4 آبادی کو ہم نے اجازت دے دی کہ اب وہ شادیاں وغیرہ ہو سکے, اور پچھلے 6-7 مہینے سے کیونکہ اس انداز کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو اب وہ شادی ہالز بھی کھل گئے ہیں, اور روزانہ ہر شادی ہال میں کوئی شادی ہو رہی ہے. تو جو 1/4 وہ آبادی اور 1/4 یہ آبادی جو شام کو جائے گی شادیوں میں, وہ بھی ہم نے کھول دی ہے. اس کا کیا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ وہ بھی ابھی تو خیر 1-2 دن ہوئے, لیکن آفٹر آل یہ بھی ایک بہت رسک پرون چیز ہے. وجہ بالکل, جو پہلا چوتھائی حصہ ہے اس کا ذکر پہلے کر لیتے ہیں, جو آپ نے اسکولوں کا ذکر کیا. اس میں جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ چونکہ یہ بتدریج عمل ہو رہا ہے, اس میں جو ابھی ہے وہ جو پہلا لاٹ ہے جو کھلا ہے, جو 9ویں جماعت سے اوپر ہے, وہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ چھوٹے بچوں کی ہے. سو اس میں ابھی ہم اس 25% لیول پہ نہیں پہنچے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تعداد ملینز میں ہے, وہ ٹینز آف ملینز میں نہیں. لیکن جب اس مہینہ کا آخر آئے گا اور جب چھوٹے اسکول کھولیں گے, جب پرائمری اسکول کھولیں گے, تو اس وقت یقیناً یہ صورتحال ہو جائے گی. تو اس کو بتدریج رکھنے کا یہی منطق اور وجہ تھی کہ ہم آہستہ آہستہ ہر ہفتے پازیٹیوٹی, ٹرینڈز, ٹیسٹنگ, ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے قابل ہوں. تو امید ہے کہ اس کو, چونکہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر رہے ہیں, تو اس پہ ایکشن بھی سٹیپ بائی سٹیپ لیا جا سکے گا. اور ہاں, جہاں کہیں ہمیں لگے گا کہ معاملہ حد سے باہر ہو رہا ہے, تو وہاں پھر ہمیں فردر اسکول کلوجرز یعنی واپسی دوبارہ سے بند کرنے کی ضرورت اگر پڑی تو کریں گے. جو دوسرا آپ نے معاملہ بیان کیا, بالکل بہت عرصے سے شادیاں یا نہیں ہو رہی تھیں, یا کم ان کی ٹوٹل تعداد بھی, اور اس میں جو مہمان بلائے جاتے تھے وہ بھی کم تھے, کئی دفعہ لوگ گھروں میں کر رہے تھے. تو جیسے ہی یہ پابندی ہٹی ہے, اس میں واضح ایک اضافہ ہوگا شادیوں میں. اس میں جو تدبیر کی جا رہی ہے وہ بھی اس کا جو بیسک فلسفہ ہے وہ وہی ہے جو کسی بھی وبا کو روکنے کے لیے ہے, اس طرح کی وبا کو, اور وہ ہے جو ڈینسٹی ہے لوگوں کی کسی ایک کلوز اسپیس کے اندر, اس کو منیمم رکھا جائے. اس کے بارے میں بھی کچھ ہدایات جاری کی جا چکی ہیں, اور کچھ ہم تھوڑی فردر اس میں تشریح بھی اس کی کر دیں گے. لیکن مین بات یہ ہے کہ شادیوں میں اگر کہیں 300 لوگ ہوتے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہال میں 100-125 لوگ ہونے چاہیے, اور اسی طرح ڈیپینڈ کرتا ہے ہال کے سائز پہ اور اس کی ایک بڑی پیکیولر ہماری جو معاشرے کے لحاظ سے صورتحال ہے وہ یہ کہ شادیوں میں لوگ بنتے سورتے پہنچتے ہیں, اور خواتین, اور پھر وہاں پہ ماسک پہننا اور اپنے آپ کو چھپانا, اس سارے بناوٹ اور سنورنے کو, یہ ایک بڑا مشکل چیلنج ہے. یہ بالکل آپ نے بڑے ایک اہم بٹن پہ اپنی انگلی رکھ دی. خصوصی طور پہ شادیوں میں لوگ تیار ہو کے آتے ہیں, بن سنور کے آتے ہیں, اور پھر جب ہم ان کو یہ تاکید کریں کہ وہ ماسک پہنیں تو اس میں ممکن ہے ریزسٹنس آئے. ہمیں بہت اہم ہے کہ یہ اپنے تمام عوام کو, اپنی تمام پاپولیشن کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیے یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ چلیں اس سیزن کے لیے اگر ہم اپنے طور اتوار اس معاملے میں کچھ تبدیل کر لیں, شاید اس سے تھوڑی سادگی بھی آ جائے, تو یہ بہت ضروری ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جب کوئی ایک تیاری کر رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو اپنے بیسٹ پوزیشن میں پریزنٹ کیا, تو اس کے اوپر آپ ماسک لگا لیں. لیکن اس ساری چیز سے بہت زیادہ اہم ہمارے لوگوں کی, ہمارے قریب احباب کی, دوستوں کی صحت اور ان کی بہتری بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا, جو اس وقت قومی تصویر ہے ہماری, جو نیشنل پکچر ہے, وہ ایوریج ہم دیکھتے ہیں 500 کے قریب ہمارے ڈیلی پیشنٹس آ رہے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کووڈ پازیٹیو آئے ہیں. ایوریج 500 جو ہے, اور وہ مینٹین ہو رہا ہے. 500 والا جو نمبر ہے یہ میں کئی دیکھ رہا ہوں ہفتوں سے وہ مینٹین ہو رہا ہے,
اور جو ڈیتھ ہے ہماری وہ اکثر سنگل ڈیجٹ پہ ہی رہتی ہیں. یہ ایک پکچر آپ کے لیے کیسی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آئی ایم شیور کہ یہ بہت ہی مائنیوٹلی آپ لوگ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. آپ کی کیا اس پہ ویوز ہے؟ کامران صاحب، صبح اٹھنے کے بعد میرے خیال سے پہلے چند چیزیں جو میں دیکھتا ہوں، اور بہت سے ہمارے لوگ جو اس عمل میں شامل ہیں، NCOC کے تمام لیڈرز، باقی لوگ جو اس ایفرٹ میں شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر کوئی صبح اٹھنے کے بعد یہ جو فگرز ہیں اس دن کی، اس کو ہم بہت ہی باریکی سے اور غور سے دیکھتے ہیں. آپ نے بالکل بجا کہا، جو ایوریج فگر تقریباً اسی 500 کی رینج میں چل رہی ہے، کبھی کچھ کم بھی ہوئی ہے، تھوڑی سی سے ہلکی سی اوپر بھی گئی ہے، لیکن اگر آپ اوسطاً دیکھیں تو یہیں رہ رہی ہے. اب یہاں تک تو بات تسلی بخش ہے کہ کم از کم ہمارا وہ حال نہیں جو دیگر بہت سے ملکوں کا. ہمارے ہمسائے ملک میں ہزاروں میں کیسز ہیں اور کافی ٹف حالات ان کے چل رہے ہیں، تو اس حساب سے تو ایک یوں کہہ لیجئے کہ کچھ سیٹسفیکشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو جو فگرز ہیں ان پہ ہمیں بہت ڈائریکٹ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے، اس سے خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے. تو ہم کنسسٹنٹلی تقریباً 2% یا ذرا اس سے نیچے کے لگ بھگ چل رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی فگر ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیج پہ جب 22-23% بھی تھی، آج سے جولائی کے مہینے میں، جون میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ٹوٹل کیسز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک اچھی چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ٹیسٹوں کی تعداد پچھلے چند دنوں میں خاصی بڑھی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں، یہ جو سینٹینل ٹیسٹنگ اور جو سیمپل ٹیسٹنگ اور اسکولوں کے سٹاف کی اور ان کے اس ماحول کو سیف بنانے کے لیے جو ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تو کچھ کیسز تھوڑے بہت وہاں سے بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو اس کے باوجود اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑی تعداد میں پاکستانی جو ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہے وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. تو اس طرح سے کئی سو لوگ تو روزانہ اس وجہ سے بھی ٹیسٹ کراتے ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں. بجا بالکل کچھ نمبرز جو ہیں اس ڈائریکشن سے بھی آ رہے ہیں، جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مینڈیٹری ہے. تو مل جل کے یہ ٹیسٹوں کی تعداد تھوڑی بڑی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ساری دنیا جو ویکسین کا انتظار کر رہی ہے، اور دنیا میں امریکہ میں اپنی ویکسینز کی کام ہو رہا ہے، UK میں کام ہو رہا ہے، چائنا اپنی ویکسین پہ کام کر رہا ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو چائنیز ویکسین ہے اس کے ٹرائلز پاکستان میں اب شروع ہونے والے ہیں. اور کب شروع ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب، اور اس کا کیا اسٹیٹس ہے، کس طرح سے ہوں گے، کیسے ہم اس کو، ہماری اوور سائٹ کیا ہوگی، کیا ہماری اس کنٹریبیوشن کی بنا پر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل صحیح. ایسے ہے کہ آج اتفاق سے آج ہی جو ہماری ویکسین کی اوور سائٹ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی، تو میں کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں لیٹسٹ. اس میں دو جو چائنیز ویکسینز ہیں ان کے ٹرائلز ہمارے جو ہے نا، ان کا جو اپروول پروسیس ہے وہ ہو گیا ہے، اور اب یہ جلد ہی اگلے چند دنوں میں یہ ٹرائلز شروع ہو جائیں گے. اس کی اوور سائٹ اور مانیٹرنگ بڑے کڑے طریقے سے ہوگی. جو ہمارا ایک ایگزسٹنگ طریقہ کار موجود ہے ہیلتھ ریسرچ کے اوور سائٹ کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اور چونکہ یہ ایک خصوصی قسم کی سچویشن ہے، اس میں میرے خیال سے اس کے اوپر زیادہ فوکس اور اٹینشن بھی رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹرائلز میں حصہ لینے کے دو فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کی ویکسین کو ٹرائی اور استعمال کریں تو ایک آپ کے پاس اپنا پاکستانی ڈیٹا بھی آنا شروع ہو جائے گا دو حوالے سے. ویکسین کی سیفٹی یعنی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ جو ہیں اس کے سے، اور اس کی ایفیکیسی کا ڈیٹا بھی آپ کے پاس. جیسے جیسے کیسز اس میں انرول ہوتے ہیں لوگ ٹرائل میں، تو آپ کو زیادہ انفارمیشن آ جاتی. اور یہ واضح سی بات ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک ٹرائل میں حصہ لیتے ہیں تو ایک آپ کا حق بن جاتا ہے کہ آپ کو جب وہ ویکسین ایک ڈپلائمنٹ کے لیول پہ آتی ہے تو آپ اس میں سے زیادہ کلیم آپ کا بن سکتا ہے. لیکن ہم صرف اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے. ایک پوری قومی اسٹریٹجی ہے ویکسین کے حوالے سے. ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے انالائز کیا ہے کہ وہ کون سی ویکسینز ہیں جو مؤثر ہونے کا جن کا سب سے زیادہ چانس ہے، اور ان میں سے ہم اب ان سے گفتگو شروع کر رہے ہیں ان ہینڈ فل چند جو ویکسین کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کمپنیز اور ان کے سپلائرز اور ان کے ممالک سے، تاکہ ہم گویا کہ دنیا میں جہاں پر بھی ویکسین کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، ہماری جو یہ ویکسین آپ نے کہا کمیٹی ہے، آپ نے بتایا پہلی بار ہم نے سنا، تو یہ نہ صرف یہ کہ ہم چائنا کے ساتھ تو کوآپریٹ کر رہے ہیں، مگر ہمارا دنیا کے سب لوگوں سے جو ہے، جو جہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پر ہم کانٹیکٹ میں ہیں، اور ہم بھی اس کیو میں ہیں کہ جیسے ہی یہ اپروو ہو تو پھر ہم اس کو اپنے حال ہم انشاءاللہ ڈپلوائے کر سکیں. بالکل جی، بالکل ایسے ہی ہے.
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ہیلتھ. کورونا کے حوالے سے جو اس وقت قومی پکچر ہے، تفصیل سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے.